रमज़ान मुबारक का चांद नज़र नहीं आया, इसका मतलब ये है कि रोज़े कल से नहीं परसों से होंगे। लेकिन ठीक जो ही रमज़ान आता है तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो मस्जिद नहीं जाते, जो इबादत नहीं करते, जो साल के बाकी 11 महीनों में कभी मस्जिद में नज़र नहीं आते, अचानक वो तमाम लोग जो है मस्जिद आना शुरू करते हैं। और सिर्फ मस्जिद आना शुरू ही नहीं करते हैं बल्कि मस्जिद आकर 5 वक्त की नमाज मस्जिद में, और सहरी का भी व्हाट्सएप अपडेट मिलता है आपको, फेसबुक अपडेट मिलता है, इंस्टाग्राम अपडेट मिलता है, पता चलता है कि सहरी भी उन्होंने की है, पता चलता है आपको इफ्तियार भी उन्होंने किया है, वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। अब तो ये भी है कि आप उम्रा करने चले जाते हैं, आप उम्रा करते वक्त भी आप देखते हैं लोगों के हाथ में मोबाइल है और वो खाने काबा के सामने जो है वीडियो कॉल कर रहे हैं, खाने काबा के सामने फोटोज खींच रहे हैं और उन तमाम चीज़ों को वायरल कर रहे हैं। आप गारे हिरा जाते हैं, गारे सौर जाते हैं, जन्नतुल बकी में जाते हैं, जन्नतुल माला में जाते हैं, जहां पर भी आप जाते हैं आप वहां से लाइव करना शुरू करते हैं। हालांकि इबादत का असल मकसद ये है कि इबादत बंदे और रब के बीच में है। ये बंदा जानता है और ये रब जानता है कि बंदा मांग क्या रहा है और रब के यहां से मिल क्या रहा है। लेकिन मुझे थोड़ा ये अजीब लगता है। मुझे इसलिए अजीब लगता है कि आप 11 महीने तो मस्जिद का दरवाजा तक नहीं देखते और 1 महीने के लिए आप मस्जिद के हो जाते हैं, और फिर जब 1 महीने का आखिरी दिन होता है यानी ईद का दिन होता है, उसी दिन से आप दोबारा भूल जाते हैं कि मस्जिद जाना भी जरूरी है। तो मैं उलेमाओं से, मौलानाओं से, मुफ्तियों से और वो तमाम लोग जो मजहब के ठेकेदार हैं उनसे समझना चाहूंगा कि आप कौन सी ऐसी प्रैक्टिस या आप कौन सा मतलब ऐसा क्या जादू कर देते हैं आप इस 1 महीने के अंदर अंदर कि बहुत बड़ी तादाद जो है इस 1 महीने के रोजे रखने के बावजूद, इस 1 महीने में फाका कशी के बावजूद, इस 1 महीने में तमाम तकलीफें झेलने के बावजूद, जब यह महीना खत्म हो जाता है उसके बाद अपने वापस रूटीन में चली जाती है। और वो लोग भी हैं जो रमजान मुबारक में रोजा नहीं रखते, आप उनसे मिलते हैं, आपको बड़ी कराहत होती है, आपको बड़ा अफसोस होता है, आप उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, आप कहते हैं देखो जी कितना बुरा आदमी है, रमजान के इस मुतबरक महीने में रमजान का रोजा नहीं रख रहा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा ये जाती तौर पर मानना है कि अगर आप रमजान के 30 दिन रोजे रखते हैं तो आप हरामखोरी से बचें। आप रमजान के 30 दिन रोजे रखते हैं, चोरी से बचें। आप रमजान के 30 दिन रोजे रखते हैं, झूठ बोलने से बचें। आप रमजान के 30 दिन रोजे रखते हैं, बेईमानी करने से बचें। आप रमजान के 30 दिन रोजे रखते हैं, हर वो काम करने से बचें जिस काम के करने से लोगों को तकलीफ होती हो। और मुझे तो ये भी हैरत होती है कि बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और मौलाना हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं, वो तवक्का ये करते हैं कि भाई मुझे वहीं से जो शख्स मुझे मिल रहा है वो सलाम करे। ये ना कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि अगर कोई भी मिलता है तो सलाम करने में आप पहल करें। आप देखते हैं कि जैसे मिसाल के तौर मुझे देखा तो ये क्लीन शेव है, तो जो दाढ़ी वाला है वो तवक्का करता है कि ये मुझे सलाम करेगा, मुझे इसको सलाम करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो माइंडसेट है मुझे लगता है इसको तब्दील करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस रमजान मुबारक के मुतबरक महीने में इस बात को समझने की जरूरत है कि ये 30 दिन का मामला नहीं है, ये पूरे 365 दिन का मामला है। और अगर आप इन 30 दिनों में आपके अंदर तब्दीली नहीं आ सकती, और ये 30 दिन अगर आपको नमाज का पाबंद नहीं बना सकते, ये 30 दिन अगर आपको ईमानदारी का, सच्चाई का, अच्छाई का पाबंद नहीं बना सकते हैं, फिर मुझे लगता है कि जो मौलवी हजरात बार बार कहते हैं कि नहीं आप रमजान का रोजा जो है वो नेकी की नीयत से रखें, अल्लाह ताला इस महीने में आपको माफ कर देगा, आपके गुनाहों को माफ कर देगा, वो सारी बातें आपकी जगह सही हैं, वैसा ही होता भी है। लेकिन अगर वो माफी तलाफी होगी तो फिर उसका मतलब क्या है कि 30 दिन के बाद वो सब चीजें वापस करनी है जो सब चीजें आप 30 दिनों से पहले कर रहे थे। और दूसरा इसका एक और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सरकारी मुलाजिम, आप सरकारी मुलाजिमों के रवैये में पूरे रमजान मुबारक में जाकर देखिए कोई तब्दीली नहीं आती। उनका बात करने का लहजा, उनका आपसे मिलने का लहजा, उनका आपके काम से मुतल्लिक आपको जानकारी देने का तरीका, वो तमाम चीजें जब आप देखेंगे तो आपको तब जाकर ये मालूम होगा कि रमजान आता तो जरूर है मुझे और आपको रिफॉर्म करने के लिए, रमजान आता तो है मुझे और आपको बदलने के लिए, लेकिन बेशतर लोग इस रमजान मुबारक के 30 रोजे रखने के बाद भी वापस उसी तरीके की जिंदगी जीना शुरू करते हैं जिस तरीके की जिंदगी वो ऑलरेडी
جی رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ بھی دیکھیں گے کہ ان 30 دنوں میں وہ سرکاری ملازم جس کے دروازے پر ایک غریب آدمی لمبے وقت تک دستک دے رہا ہوتا ہے کہ یہ دروازہ کھلے گا اور مجھے انصاف ملے گا، میں بھی دیکھوں گا کہ کتنے سرکاری ملازم یہ کریں گے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ہم کو نرمی سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے. میں بھی دیکھوں گا کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے رشتے خراب ہوئے ہیں، وہ اپنے رشتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے رمضان مبارک کے ختم ہونے کے بعد عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو منا لیں گے، اپنے عزیز و اقارب کو منا لیں گے کہ یار مان جاؤ ہم نے 30 دن کے روزے رکھے ہیں، اور حضور کا فرمان ہے کہ اگر آپ نے اپنے رشتہ دار کو جو آپ سے ناراض ہے عید کی نماز سے پہلے نہیں منایا تو اس کا نقصان ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے جب رمضان مبارک کا یہ متبرک مہینہ آیا ہے، اور میں اور آپ، اور کل سے ایک اور نئی چیز شروع ہوگی، ٹیلی ویژن چینلوں کے اوپر، ویب پورٹلوں کے اوپر مولانا حضرات آئیں گے، وہ دین کی باتیں کرنا شروع کریں گے، اسلام بتانا شروع کریں گے، قرآن بتانا شروع کریں گے. 30 دن ختم، اس کے بعد وہ بھی غائب. یعنی عجیب سی بات ہے کہ آپ کا رمضان اسلام کی دعوت کا رمضان، آپ کا رمضان اسلام کو پھیلانے کا رمضان، لیکن جو ہی رمضان مبارک ختم ہو گیا ہماری ساری ذمہ داریاں بھی ختم ہو گئی. تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ایک فیسٹیول کے طور پہ نہ منائیں، اس کو سمجھیں کہ یہ زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے اور یہ زندگیوں کو بدلنے کے لیے رمضان آتا ہے. تو اگر زندگیوں کو تبدیل اور بدلنے کے لیے رمضان آتا ہے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو 30 دن ہم لوگ یہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اس کے بعد زندگی میں اگلے پورے سال کے لیے بدلاؤ آئے. لیکن اگر 30 دن روزے رکھنے کے بعد بھی میری اور آپ کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا تو پھر ٹھیک ہے، رمضان کا روزہ اس نیت، ثواب کی نیت سے رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو رمضان میں جتنی بھی برکتیں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں وہ سب برکتیں ہم پر ہوں. لیکن میں نے یہی کہا نا کہ میں جب کوئی بات کرتا ہوں تلخ ہوتی ہے مگر وہ سچی ہوتی ہے. میں بھی دیکھوں گا کہ اس رمضان کے اس متبرک مہینے میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے رویے میں، جن کے برداؤ میں، جن کے بول چال میں، جن کے اٹھنے بیٹھنے میں، جن کے سوچنے میں، جن کے سمجھنے میں تبدیلی آئے گی. رمضان مبارک کا چاند نظر نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کل سے نہیں پرسوں سے ہوں گے. لیکن ٹھیک جو ہی رمضان آتا ہے تو بہت بڑی تعداد میں لوگ جو مسجد نہیں جاتے، جو عبادت نہیں کرتے، جو سال کے باقی 11 مہینوں میں کبھی مسجد میں نظر نہیں آتے، اچانک وہ تمام لوگ جو ہے مسجد آنا شروع کرتے ہیں. اور صرف مسجد آنا شروع ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ مسجد آ کر 5 وقت کی نماز مسجد میں، اور سحری کا بھی واٹس ایپ اپڈیٹ ملتا ہے آپ کو، فیس بک اپڈیٹ ملتا ہے، انسٹاگرام اپڈیٹ ملتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ سحری بھی انہوں نے کی ہے، پتہ چلتا ہے آپ کو افطار بھی انہوں نے کیا ہے، وہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. اب تو یہ بھی ہے کہ آپ عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، آپ عمرہ کرتے وقت بھی آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ خانہ کعبہ کے سامنے جو ہے ویڈیو کال کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے فوٹوز کھینچ رہے ہیں اور ان تمام چیزوں کو وائرل کر رہے ہیں. آپ غار ہرا جاتے ہیں، غار ثور جاتے ہیں، جنت البقیع میں جاتے ہیں، جنت المالا میں جاتے ہیں، جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں آپ وہاں سے لائیو کرنا شروع کرتے ہیں. حالانکہ عبادت کا اصل مقصد یہ ہے کہ عبادت بندے اور رب کے بیچ میں ہے. یہ بندہ جانتا ہے اور یہ رب جانتا ہے کہ بندہ مانگ کیا رہا ہے اور رب کے یہاں سے مل کیا رہا ہے. لیکن مجھے تھوڑا یہ عجیب لگتا ہے، مجھے اس لیے عجیب لگتا ہے کہ آپ 11 مہینے تو مسجد کا دروازہ تک نہیں دیکھتے اور 1 مہینے کے لیے آپ مسجد کے ہو جاتے ہیں، اور پھر جب 1 مہینے کا آخری دن ہوتا ہے یعنی عید کا دن ہوتا ہے اسی دن سے آپ دوبارہ بھول جاتے ہیں کہ مسجد جانا بھی ضروری ہے. تو میں علماؤں سے، مولاناؤں سے، مفتیوں سے اور وہ تمام لوگ جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں ان سے سمجھنا چاہوں گا کہ آپ کون سی ایسی پریکٹس یا آپ کون سا مطلب ایسا کیا جادو کر دیتے ہیں آپ اس 1 مہینے کے اندر کہ بہت بڑی تعداد جو ہے اس 1 مہینے کے روزے رکھنے کے باوجود، اس 1 مہینے میں فاقہ کشی کے باوجود، اس 1 مہینے میں تمام تکلیفیں جھیلنے کے باوجود جب یہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اپنی واپس روٹین میں چلی جاتی ہے. اور وہ لوگ بھی ہیں جو رمضان مبارک میں روزہ نہیں رکھتے، آپ ان سے ملتے ہیں، آپ کو بڑی کراہت ہوتی ہے، آپ کو بڑا افسوس ہوتا ہے، آپ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، آپ کہتے ہیں دیکھو جی کتنا برا آدمی ہے، رمضان کے اس متبرک مہینے میں رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہا.
آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن میرا یہ ذاتی طور پر ماننا ہے کہ اگر آپ رمضان کے 30 دن روزے رکھتے ہیں تو آپ حرام خوری سے بچیں، آپ رمضان کے 30 دن روزے رکھتے ہیں چوری سے بچیں، آپ رمضان کے 30 دن روزے رکھتے ہیں جھوٹ بولنے سے بچیں، آپ رمضان کے 30 دن روزے رکھتے ہیں بے ایمانی کرنے سے بچیں، آپ رمضان کے 30 دن روزے رکھتے ہیں ہر وہ کام کرنے سے بچیں جس کام کے کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو۔ اور مجھے تو یہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ مجھے ملتے ہیں اور مولانا ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، وہ توقع یہ کرتے ہیں کہ بھئی مجھے وہیں سے جو شخص مجھے مل رہا ہے وہ سلام کرے، یہ نہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اگر کوئی بھی ملتا ہے تو سلام کرنے میں آپ پہل کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور مجھے دیکھا تو یہ کلین شیو ہے، تو جو داڑھی والا ہے وہ توقع کرتا ہے کہ یہ مجھے سلام کرے گا، مجھے اس کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے مجھے لگتا ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس رمضان المبارک کے متبرک مہینے میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 30 دن کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے 365 دن کا معاملہ ہے۔ اور اگر آپ ان 30 دنوں میں آپ کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی، اور یہ 30 دن اگر آپ کو نماز کا پابند نہیں بنا سکتے، یہ 30 دن اگر آپ کو ایمانداری کا، سچائی کا، اچھائی کا پابند نہیں بنا سکتے ہیں، پھر مجھے لگتا ہے کہ جو مولوی حضرات بار بار کہتے ہیں کہ نہیں آپ رمضان کا روزہ جو ہے وہ نیکی کی نیت سے رکھیں، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں آپ کو معاف کر دے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ ساری باتیں آپ کی جگہ صحیح ہیں، ویسا ہی ہوتا بھی ہے، لیکن اگر وہ معافی تلافی ہوگی تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ 30 دن کے بعد وہ سب چیزیں واپس کرنی ہے جو سب چیزیں آپ 30 دنوں سے پہلے کر رہے تھے۔ اور دوسرا اس کا ایک اور انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ سرکاری ملازم، آپ سرکاری ملازموں کے رویے میں پورے رمضان مبارک میں جا کر دیکھیے کوئی تبدیلی نہیں آتی، ان کا بات کرنے کا لہجہ، ان کا آپ سے ملنے کا لہجہ، ان کا آپ کے کام سے متعلق آپ کو جانکاری دینے کا طریقہ، وہ تمام چیزیں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو تب جا کر یہ معلوم ہوگا کہ رمضان آتا تو ضرور ہے مجھے اور آپ کو ریفارم کرنے کے لیے، رمضان آتا تو ہے مجھے اور آپ کو بدلنے کے لیے، لیکن بیشتر لوگ اس رمضان المبارک کے 30 روزے رکھنے کے بعد بھی واپس اسی طریقے کی زندگی جینا شروع کرتے ہیں جس طریقے کی زندگی وہ آلریڈی جی رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ بھی دیکھیں گے کہ ان 30 دنوں میں وہ سرکاری ملازم جس کے دروازے پر ایک غریب آدمی لمبے وقت تک دستک دے رہا ہوتا ہے کہ یہ دروازہ کھلے گا اور مجھے انصاف ملے گا، میں بھی دیکھوں گا کہ کتنے سرکاری ملازم یہ کریں گے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ہم کو نرمی سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے۔ میں بھی دیکھوں گا کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے رشتے خراب ہوئے ہیں، وہ اپنے رشتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے رمضان مبارک کے ختم ہونے کے بعد عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو منا لیں گے، اپنے عزیز و اقارب کو منا لیں گے کہ یار مان جاؤ ہم نے 30 دن کے روزے رکھے ہیں، اور حضور کا فرمان ہے کہ اگر آپ نے اپنے رشتہ دار کو جو آپ سے ناراض ہے عید کی نماز سے پہلے نہیں منایا تو اس کا نقصان ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جب رمضان مبارک کا یہ متبرک مہینہ آیا ہے، اور میں اور آپ، اور کل سے ایک اور نئی چیز شروع ہوگی، ٹیلی ویژن چینلوں کے اوپر، ویب پورٹلوں کے اوپر مولانا حضرات آئیں گے، وہ دین کی باتیں کرنا شروع کریں گے، اسلام بتانا شروع کریں گے، قرآن بتانا شروع کریں گے۔ 30 دن ختم، اس کے بعد وہ بھی غائب۔ یعنی عجیب سی بات ہے کہ آپ کا رمضان اسلام کی دعوت کا رمضان، آپ کا رمضان اسلام کو پھیلانے کا رمضان، لیکن جو ہی رمضان مبارک ختم ہو گیا ہماری ساری ذمہ داریاں بھی ختم ہو گئی۔ تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ایک فیسٹیول کے طور پہ نہ منائیں، اس کو سمجھیں کہ یہ زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے اور یہ زندگیوں کو بدلنے کے لیے رمضان آتا ہے۔ تو اگر زندگیوں کو تبدیل اور بدلنے کے لیے رمضان آتا ہے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو 30 دن ہم لوگ یہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اس کے بعد زندگی میں اگلے پورے سال کے لیے بدلاؤ آئے۔ لیکن اگر 30 دن روزے رکھنے کے بعد بھی میری اور آپ کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا تو پھر ٹھیک ہے، رمضان کا روزہ اس نیت، ثواب کی نیت سے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو رمضان میں جتنی بھی برکتیں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں وہ سب برکتیں ہم پر ہوں۔ لیکن میں نے یہی کہا نا کہ میں جب کوئی بات کرتا ہوں تلخ ہوتی ہے مگر وہ سچی ہوتی ہے۔ میں بھی دیکھوں گا کہ اس رمضان کے اس متبرک مہینے میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے رویے میں، جن کے برتاؤ میں، جن کے بول چال میں، جن کے اٹھنے بیٹھنے میں، جن کے سوچنے میں، جن